मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर आफ्ताब रहमत है और मैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ चर्च मिनिस्ट्रीज का चेयरमैन हूँ। मैं दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ फजल टीवी के लिए, जो बार बार खुदा के कलाम को सुनाने का मौका फराहम करते हैं। सो आज एक ख़ास टॉपिक पर कलाम सुनाने के लिए मुझे मदऊ किया गया। मैं आज आपके साथ खुदा के कलाम की बातें बांटूंगा रोज़ा के ताल्लुक से। सो आइए खुदा के कलाम में से आज का हवाला मिलकर तलावत करते हैं। मेरे साथ पुराने अहदनामा में से निकालिएगा ज़िक्रिया और उसका 7वां बाब 5वीं और 6ठी आयत हम तलावत करेंगे। लिखा है कि मुमलकत के सब लोगों और काहनों से कह कि जब तुमने 5वीं और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोज़ा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए ख़ास मेरे ही लिए रोज़ा रखा? और जब तुम खाते पीते थे तो अपने ही लिए ना खाते पीते थे? खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला ठहरे। अजीज़ों, आप जानते हैं कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और मसीही ख़ानदानों में इसका बहुत एहतराम किया जाता है। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए। लेकिन आइए आज रोज़ा की बुनियाद को देखें। रोज़ा क्योंकि बहुत सी कौमों और नस्लों और मज़ाहब में किसी न किसी सूरत में पाया जाता है और रोज़ा को हमेशा बड़ी अहमियत हासिल रही है। बहुत सी कौमें इस रोज़ा को नहीं अपनाते, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, ज़्यादातर तादाद जो दुनिया में मज़ाहब की है, उसमें रोज़ा किसी न किसी सूरत में ज़रूर मौजूद है। बाइबल मुक़द्दस में हम अगर देखें तो बाबल की असीरी से पहले लफ्ज़ रोज़ा इस्तेमाल नहीं किया गया। और उर्दू बाइबल में अगर हम देखें तो लफ्ज़ रोज़ा पहली दफ़ा कुज़ात 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत में हमें नजर आता है। ये पहली दफा रोजा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये नहीं है कि रोजा शुरू से मौजूद नहीं था। रोजा के लिए कुछ और अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन मैं इस पर बाद में बात करूंगा। मैं रोजा की तारीफ आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मीनिंग ऑफ फास्टिंग हम देखेंगे। रोजा फारसी जुबान का लफ्ज है। इसे व्रत और सोम भी कहा जाता है। और फिरोजुल लुगात यानी कि उर्दू की जो मोतबर डिक्शनरी है, उसके मुताबिक रोज़ा की जो मानी बयान किए जाते हैं वो है सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जमा से रुकना और फाका करना। इंग्लिश में इसे फास्टिंग कहते हैं और इसका मतलब जो है वहां पर भी हमें तकरीबन यही मिलता है। भूख और प्यास के बावजूद इरादी तौर पर खुराक से इज्तनाब करना रोजा है। मैं दोबारा इसको रिपीट करने लगा हूं। हम किसी डिक्शनरी की बात नहीं कर रहे, हम बिब्लिकल थॉट को देख रहे हैं कि भूख और प्यास के बावजूद इरादी तौर पर, ये आपका सेल्फ डिसीजन है, आप इरादी तौर पर खुराक से इज्तनाब करते हैं, खाने पीने से अपने आप को रोकते हैं, ये रोज़ा है। और रोज़ा का लफ्ज़ जो है पूरी बाइबल में नए और पुराने अहदनामा में मिलाकर 59 दफ़ा 59 टाइम्स आया है, जिसमें से 37 मरतबा पुराने अहदनामा में और 22 मरतबा नए अहदनामा में हमें ये लफ्ज़ मिलता है। लेकिन लफ्ज़ रोज़ा का इस्तेमाल मैंने आपको पहले बताया, कुज़ात 20वां बाब उसकी 26वीं आयत में पहली दफ़ा बाइबल मुक़द्दस में हमें नज़र आता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रोज़े का वजूद इससे पहले नहीं था। रोज़ा बनी इसराइल के अंदर मौजूद था। रोज़ा किसी न किसी सूरत में हमें नज़र आता है। आइए ज़रा एक हवाला हम पुराने अहदनामा में अहबार 16वें बाब में चलते हैं। अहबार 16वें बाब में हम देखें तो हमें वहां पर रोज़ा की एक खूबसूरत तस्वीर नज़र आती है। 16वां बाब और उसकी 29वीं आयत में लिखा है, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो
کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، وہ تمہارے بیچ بدوباش رکھتا ہو، کسی طرح کا کام نہ کرے۔ یہ روزہ کی خوبصورت تصویر ہمیں نظر آتی ہے کہ لفظ تو روزہ نہیں استعمال کیا گیا، لیکن یہ جو اپنی اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے، یہ روزہ ہی ہے، کیونکہ اس دن وہ کوئی کام نہیں کریں گے اور اس دن وہ کچھ کھائیں پیئیں گے نہیں۔ ایک اور حوالہ آئیے ہم دیکھتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے گا، احبار 23واں باب اور اس کی 27ویں آیت ہم دیکھتے ہیں۔ 23ویں باب کی 27ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا۔ اپنی جانوں کو دکھ دینا، یہ 32ویں آیت بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام تک، شام سے دوسری شام تک اپنا سبت منانا۔ یہاں پر ایک اور بات میں مسیحی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ بانٹنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم کیسا روزہ رکھیں، کب کھولیں۔ تو یہودیوں کے اندر، اسرائیلیوں کے اندر جو روزے کا ہمیں کانسیپٹ نظر آتا ہے اور ٹائمنگ نظر آتی ہے، وہ آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے۔ احبار 23واں باب اور اس کی 32ویں آیت ہم دیکھیں تو لکھا ہے، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت منانا، یعنی کہ 8 پہر کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ اسرائیلی یہودیوں سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ وہ ایسا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ موسیٰ نے ان کے لیے جو روزہ سالانہ مقرر کیا تھا وہ شام سے اگلی شام تک تھا، یعنی کہ 8 پہر کا روزہ وہ رکھتے تھے۔ اس اپنی جان کو دکھ دینے کو اگر ہم اور دیکھنا چاہیں، کلیئر دیکھنا چاہیں، تو آئیے ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں، زبور کی کتاب اور اس کا 35واں زبور اور اس کی 13ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، وہاں پر ہمیں اپنی جان کو دکھ دینا اور روزہ دونوں اکٹھا نظر آتے ہیں۔ زبور 35 اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا۔ اپنی جان کو کیا دیا؟ دکھ دیا۔ عزیزو، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ پرانے عہد نامہ میں جہاں جہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اپنی جان کو دکھ دینا، یہ روزہ ہی تھا، کیونکہ وہ اس دن نہ کچھ کھاتے تھے، نہ کچھ پیتے تھے اور نہ کوئی اور کام کرتے تھے بدنی محنت کا۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ روزہ اپنی جان کو دکھ دینا ہی تھا۔ لیکن میں پہلے آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں کہ احبار 23ویں باب میں موسیٰ نے ایک روزہ، سالانہ روزہ ان کے لیے مقرر کیا۔ آئیے ذرا بائبل مقدس میں چند روزے دیکھتے ہیں۔ روزوں کی اقسام کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ کتنی قسم کے روزے اس دور میں لوگوں نے رکھے اور آج ہم کس کو فالو کریں۔ آئیے میرے ساتھ ذرا حوالے جلدی ہم نکالتے جائیں گے تاکہ ہم چیزوں کو باحوالہ دیکھتے چلے جائیں۔ پہلی قسم کے با مقصد، اور روزے ہمیشہ با مقصد رکھے گئے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، ایسے ہی روزے نہیں رکھے گئے شوقیہ یا ڈائٹنگ کے لیے۔ ایسا کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ روزہ جب بھی رکھا گیا با مقصد رکھا گیا اور خداوند کے حضور کوئی نہ کوئی درخواست، کوئی نہ کوئی منت، کوئی نہ کوئی پرابلم رکھی گئی اور خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا اور لوگوں کو برکات سے مالا مال کیا۔ دوسرا سیموئیل پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے، اور ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے اور شام تک روزہ رکھا، اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے۔ شام تک جب انہوں نے سنا تو
انہوں نے روزہ رکھا. داؤد اور اس کے ساتھیوں نے جب سنا کہ ساؤل اور یونتن مارے گئے ہیں تو انہوں نے شام تک روزہ رکھا. شام تک نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا. کیونکہ میں ایک بات خاص طور پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مسیحی روزے کے بارے میں غیر قوموں میں بہت سے سوالات پائے جاتے ہیں. ہم اس بات کے لیے بہت سخت ہیں کیونکہ بائبل کا روزہ جو ہے وہ کلیئر کٹ نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا. روزے کے دوران دعا اور ریاضت اور بندگی میں وقت گزارنا ہے. ہم اس بات سے قطعی طور پر ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں کہ مسیحی روزہ کو بدنام کیا جاتا ہے کہ شاید اس میں کچھ توے میں پکی ہوئی روٹی نہیں کھاتے، فروٹ کھا لیتے ہیں یا ڈرنکس پی لیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا روزے کی یہی خوبصورتی ہے. اور میں نے پہلے اس کی ایک جملے میں تعریف آپ کے سامنے بیان کی کہ بھوک اور پیاس ہوتے ہوئے ارادی طور پر کھانے اور پینے سے اجتناب کرنا. یعنی کہ فریج کھانے سے بھرا ہوا ہے، گھر کے اندر کھانے کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن آپ اپنی مرضی سے اپنے خدا کے حضور کسی مقصد کے لیے نہ کچھ کھاتے اور نہ کچھ پیتے ہیں. یہ آپ کے لیے روزہ ہوتا ہے. پہلا روزہ جو ہم نے دیکھا، پہلے ہم نے موسیٰ کے روزہ دیکھا. موسیٰ نے اپنی قوم کو روزہ رکھنے کے لیے کہا اور انہوں نے شام سے شام تک روزہ رکھا. یہ 8 پہر کا روزہ تھا. لیکن یہاں پر داؤد اور اس کے ساتھی ساؤل اور یونتن کے مارے جانے کے بعد دکھ میں روزہ رکھتے ہیں. یہ دکھ کا روزہ ہے کہ وہ شام تک انہوں نے روزہ رکھا. اور یہاں پر ہمیں کلیئر نظر آتا ہے کیونکہ وہ تلوار سے مارے گئے. پہلا روزہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دن کا روزہ ہے، صبح سے شام تک کا. ایک اور حوالے میں ہم 3 دن کے روزے کے تعلق سے دیکھتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیے گا، اعمال نئے عہد نامہ میں آ جائیے. اعمال کی کتاب اور اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت. اعمال 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں، بلکہ 8ویں آیت سے دیکھتے ہیں. اور ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولیں تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا، اور وہ لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا، نہ اس نے کھایا نہ پیا. یہ ساؤل جو بعد میں پولوس کہلایا اور پھر رسول اعظم کہلایا، اس کی تبدیلی کا واقعہ ہے. جب یسوع مسیح اپنے جاہ و جلال میں اپنی روشنی میں اس پر چمکے دمشق کی راہ پر، تو اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا. تو کیا ہوا؟ اس نے 3 دن تک نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا، اور پھر حنانیہ کے ہاتھ رکھنے سے اس کے آنکھوں کے چھلکے اتر گئے اور وہ بینا ہو گیا. یہ ہمیں شفا، بیماری سے شفا کا روزہ نظر آتا ہے 3 دن کا. اور روزے کا معیار یہی ہے، نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا اور نہ پیا، یعنی کہ وہ روزے میں ٹھہر گیا اور خدا نے اس کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائی. پھر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، آستر 4 باب 12 سے 17 آیت میں ہم دیکھتے ہیں قوم مصیبت میں تھی. حامان کے کہنے پر بادشاہ نے یہودی قوم کو مار ڈالنے کا حکم جاری کر دیا تھا، لیکن آستر اور اس کی سہیلیاں اور سوسن کے اندر موجود جتنے یہودی تھے انہوں نے 3 دن کا روزہ رکھا. اور لکھا ہے نہ انہوں نے کچھ کھایا اور نہ انہوں نے کچھ پیا. اپنے پاس حوالہ نوٹ فرما لیجئے گا، آستر 4 باب اس کی 12ویں آیت سے 17ویں آیت تک. اور کیا ہوا؟ جب 3 دن کے روزے کے بعد نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، خدا سے فریاد کرتے رہے، اور جب آستر ملکہ بادشاہ کے سامنے گئی تو خدا نے اسے سرفراز کیا. نہ وہ ماری گئی اور نہ ہی اس کی بات کو رد کیا گیا، بلکہ اس کی بات کو سرفرازی کے ساتھ قبول کیا گیا. خدا ان کی تعریف ہو. ہم نے 1 دن کا روزہ دیکھا، دکھ میں رکھا گیا. ساؤل 3 دن کا روزہ رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ آنکھوں کی بیماری سے شفا پا جاتا ہے. پھر ہم 7 دن کا روزہ دیکھتے ہیں. پہلا سموئیل 31واں باب اور اس کی 13ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر 7 دن کا ہمیں روزہ نظر آتا ہے. آئیے ذرا ہم اس حوالہ کو ضرور پڑھیں گے. پہلا سموئیل 31واں باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور ان کی ہڈیاں لے کر
یا 20 میں جھاؤ کے درخت کے نیچے دفن کی اور 7 دن تک روزہ رکھا۔ یہ بھی ساؤل اور اس کے بیٹوں کے لیے یہ 7 دن کا دکھ کا روزہ رکھا گیا اور خدا نے اسے قبول فرمایا۔ یونا نبی کی منادی کے وسیلہ سے نینوا شہر بچ گیا، اور وہاں پر بھی ہمیں 3 دن کا روزہ نظر آتا ہے، کیونکہ 3 دن کے روزے نے ان کو بچا لیا۔ اور وہ دیکھتے ہیں ہم کہ وہاں پر بادشاہ نے بھی روزہ رکھا، عوام نے بھی روزہ رکھا، وہ روح میں ایک ہو گئے، وہ روح میں ایک ہو کر وہ خداوند کے ساتھ جڑ گئے، اور خدا نے انہیں بچا لیا، خدا نے انہیں ان کے شہر کو بچا لیا، خدا نے انہیں سلامتی عطا کی۔ ہم آگے دیکھتے ہیں 21 دن کا روزہ ہمیں دانیل 10واں باب اور اس کی 30 آیت سے 4 آیت تک اگر دیکھیں تو وہاں پر خدا نے دانیل پر اس بڑی رویا کا بھید جو لشکر کشی کی رویا تھی اس کو کھولا، اور خدا نے اس کو روحانی مقصد عطا کیا۔ عزیزو، اگر آپ بھی کوئی روحانی مطلب خدا کس سے جاننا چاہتے ہیں تو روزے میں ٹھہر جائیے۔ دانیل روزے میں ٹھہرا اور خدا نے اس کے لیے آسمان کھولا اور اس رویا کو اس پر کھول دیا۔ اور پھر 40 دن کا روزہ ہمیں خروج 34واں باب اور اس کی 28ویں آیت کے اندر نظر آتا ہے کہ موسیٰ جب خدا کے حضور 10 حکم لینے کے لیے گیا تو وہاں پر وہ 40 دن اور 40 رات رہا، نہ اس نے کچھ کھایا اور نہ اس نے کچھ پیا، اور وہاں پر وہ 40 دن کے لیے خداوند کے حضور میں جھکا۔ اور اس کے ساتھ ہم اپنے منجی دو عالم یسوع مسیح ناصری کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی خدمت کی تیاری میں وہ بیابان میں 40 دن اور 40 رات ایک ہی روزہ رکھتے ہیں، اور جب 40واں دن پورا ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے اس کی خدمت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی ذات اقدس جو میرے اور آپ کے لیے ہے وہ ایک ڈیمونسٹریشن پیش کرتی ہے۔ ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کا کھانا پینا، منادی کرنا، بات چیت کرنا، یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے جو ہم اس کے فالوور ہیں، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اسے ہی فالو کرنا ہے، اس کے ہی پیچھے جانا ہے، اور جیسا وہ تھا ویسا بننا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے زمین پر آیا اور ہمیں سکھا کر گیا۔ اور 40 دن کا روزہ جو ہم کلیسیا کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے 40 دن کے روزے مقرر کیے، اور آج ہم اس کو مناتے ہیں، اور ان لینٹ سیزن میں ہم خداوند کے حضور روزے رکھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ایک اور روزہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ فریسی ہفتہ میں 2 دن روزہ رکھتے تھے۔ آئیے ایک اور حوالہ ہم دیکھ لیتے ہیں، لوکا کی انجیل اور اس کا 18واں باب اور اس کی 12ویں آیت ہم دیکھیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دایقی دیتا ہوں۔ یہودی جو تھے، خاص طور پر فریسی، یہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے، اور ان کے روزہ رکھنے کے دن جو تھے وہ سوار کا اور جمعرات کا دن ہوتا تھا، اور وہ اسی موسوی شریعت کے مطابق 8 پہر کا روزہ رکھتے تھے، شام سے شام تک کا روزہ رکھتے تھے۔ ہم ان سارے روزوں میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کی سنی، خدا نے اپنے لوگوں کو جواب دیا، خدا نے اپنے لوگوں پر رحم کیا۔ اور ہنا فنویل کی بیٹی جو تھی، لوکا 2 باب اس کی 32ویں آیت میں، کہ وہ بہت روزے رکھتی تھی، اور آج بھی کلیسیا میں روزے رکھے جاتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کہہ کر گیا تھا کہ جب دلہا ان سے جدا ہوگا تو یہ روزہ رکھیں گے۔ لیکن آئیے زکریا کے اس حوالہ کو یاد کریں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے لیے روزہ رکھیں۔ ہمارا روزہ طمع کا، لالچ کا، اپنی صرف دنیاوی ضرورتوں کے لیے نہ ہو، بلکہ خدا کے لیے ہو۔ کبھی کبھی شکر گزاری کا روزہ بھی رکھ لیا کریں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی خدا کے حضور شکر گزاری کا روزہ رکھ کے اپنی وہ خوراک کسی غریب کے حوالے کر دیا کریں، کیونکہ خدا چاہتا ہے اور خدا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کبھی تم نے میرے لیے بھی روزہ رکھا ہے۔ عزیزو، مجھے اور آپ کو خدا نے یہ فری ول دے دی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ روزے کا ایک ہی طریقہ کار ہے، نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا۔ اور کلام میں سے 1-2 اور حوالے بھی ہم دیکھیں گے مسیحی روزے کے تعلق سے، کہ مسیحی روزہ یہ سارے یہودیوں کے روزے تھے، ہمیں ان میں سے ہی کوئی نہ کوئی ایک روزہ پک کرنا ہے، چاہے داؤد اور اس کے ساتھیوں کی طرح جیسے انہوں نے
शाम तक रोज़ा रखा, चाहे यहूदियों की तरह हम शाम से शाम तक का रोज़ा रखें, हम 3 दिन का रोज़ा भी रख सकते हैं। और ये आगे चलते चलते मैंने आपको 40 दिन तक बताया कि मूसा और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने अपने दौर में 40-40 दिन के रोज़े रखे। तो आइए एक ख़ास हवाला जो आज मेरे और आपके लिए, क्योंकि आज की कलीसिया के लिए खुदा ने कलाम में से जो हवाला दिया है, आइए ज़रा मत्ती की इंजील 6 बाब और उसकी 16वीं आयत अगर हम देख लें तो लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ करते हैं। यीशु मसीह ने फरमाया, और जब तू रोज़ा रखे, रोज़ा किसी वक्त भी रखा जा सकता है। रोज़ा साल के 365 दिन किसी वक्त भी रखा जा सकता है। जब आप ज़रूरत महसूस करें रूहानी तरक्की की, जब आप ज़रूरत महसूस करें बीमारी से छुटकारे की, जब आप महसूस करें दुख से आज़ादी और रहाई इत्मीनान के लिए, जब आप महसूस करें कि आपको खुदावंद की तरफ से कोई पैगाम मिला है और समझ नहीं लग रही, दानियल की तरह उस रोया को समझने के लिए आप रोज़े में ठहरें। रोज़ा रखना ज़रूरी है, लेकिन रोज़े को किस तरह से रखना है? जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह मुंह ना बिगाड़ो, क्योंकि रियाकार जो है, जो अक्सर औकात अपना मुंह बिगाड़ लेते हैं और उनके चेहरे से पता चल रहा होता है कि वो रोज़ादार है। याद रखिए, यीशु मसीह ने हमें बताया कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपने सर में तेल डालो। तेल ये नहीं कि पूरा तेल भर लें और लोग तेल को देख करके भी रोज़ा तो नहीं रखे आया कहीं। आइए हम समझें इन बात को कि आपने इतना सा फ्रेश नजर आना है कि किसी को पता भी ना चले कि आप रोज़ेदार हैं, क्योंकि रोज़ा इंसानों को दिखाने के लिए नहीं, रोज़ा खुदा के साथ कनेक्टेड होने का नाम है और रोज़ा पोशीदगी की बात है। रोज़ा खुदा और आपके दरमियान ही पोशीदा रहना चाहिए, क्योंकि आपने आसमान के खुदा के हुजूर रोज़ा रखना है और आसमान के खुदा ने आपके रोज़े को कबूल फरमाकर आपको जवाब देना है। अजीजों, मुझे और आपको कलाम के अंदर ये बात बता दी गई है कि अपना मुंह धो, अपने आप को साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रख, और तू रोज़ादार लोगों के लिए नहीं है, तू खुदा के लिए रोज़ादार है। सो रोज़े की क्वालिटी की तरफ आ जाते हैं। जल्दी से हम चलेंगे यशायाह की किताब के अंदर, और यशायाह 58 बाब हम देखेंगे। यशायाह 58 बाब, और ये खूबसूरत बाइबल मुकद्दस के अंदर मेरे और आपके लिए रोज़े की तारीफ बयान कर दी गई है। मसीही रोज़े कैसे होने चाहिए? यशायाह 58 बाब और उसकी 30वीं आयत के अंदर लिखा है, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जब तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। जान को दुख दिया, आप समझ गए कि जान को दुख देना रोज़ा ही है। देखो, तुम अपने रोज़ा के दिन अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? अजीज़ों, ये खूबसूरत बात आपके सामने आ गई है कि खुदा क्या चाहता है। हम रोज़े क्यों रखते हैं? हम अक्सर दूसरों को दिखाने के लिए रोज़े रखते हैं। हम अक्सर दूसरों को रोज़े के दौरान चिड़चिड़ापन इतना दिखाते हैं, घर वालों को भी बाहर भी एहसान जताते हैं कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। खुदा ऐसे रोज़ों को कबूल नहीं करता। खुदा चाहता है कि हम रोज़े के दिन अपनी खुशी के नहीं, दूसरों की खुशी के तालब हो। हालेलुया। हमें दूसरों की खुशी का ख्याल रखना है, हमें दूसरों के लिए अपना आप पेश करना है। याद रखिए, दूसरों की मदद कीजिए और सख्त मेहनत लेते हैं। कई लोग रोज़ा रखकर इतने सख्त हो जाते हैं, सख्त मिजाज हो जाते हैं कि लोग कहते हैं कि यार ये रोज़ा ना ही रखे तो अच्छा है।
کیونکہ ان کے منہ سے سخت باتیں نکلتی ہیں۔ آئیے روزہ رکھ کر اپنی خوشی کے نہیں دوسروں کی خوشی کے طالب ہو۔ روزہ رکھ کے دوسروں سے سخت محنت کرانے کی بجائے آپ نارمل رہیے، عام زندگی کے اندر آپ بھول جائیے، کیونکہ آپ کو یاد رہے گا تو آپ بار بار اس کے لیے اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھیں گے۔ لیکن یہ آپ کو اپنے لیے نہیں، اپنے خدا کے لیے روزہ رکھنا ہے تاکہ وہ آپ کو روزہ دار جانے۔ اور اس کے ساتھ لکھا ہے کہ تم روزہ اس لیے رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ روزے کی ٹائمنگ کے بارے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ یہ بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے، 1 دن کا، 8 پہر کا، 3 دن کا، جو سا مرضی روزہ رکھیں، لیکن روزہ خدا کے نزدیک روزے کی ٹائمنگ معنی نہیں رکھتی ہے۔ خدا کے نزدیک روزے کی کوالٹی، کہ آپ اس روزے میں کرتے کیا ہیں، آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں، آپ دعا میں کتنا وقت گزارتے ہیں، آپ خدا کے کلام کو پڑھنے میں کتنا وقت گزارتے ہیں، آپ خدا کے خوف میں کتنا رہتے ہیں، آپ دوسروں کی مدد کتنی کرتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند کتنا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے آسمان کا خدا ایسا روزہ پسند کرتا ہے کہ میں اور آپ، چاہے ہم 1 دن کا روزہ رکھیں، چاہے ہم 8 پہر کا روزہ رکھیں، چاہے ہم 3 دن کا روزہ رکھیں، ان 40 دنوں میں بھی روزے رکھیں، اور سارا سال آپ کے پاس کھلا میدان ہے۔ خدا آپ سے ملنے کے لیے تیار ہے، روزے کے وسیلہ سے خدا آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے، خدا آپ کی دعاؤں کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، خدا آپ کے روحانی معیار کو بڑھانے کے لیے تیار ہے، خدا آپ کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے تیار ہے، خدا آپ کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ فقط آپ یسوع مسیح کے کہے کے مطابق جب تم روزہ رکھو، آپ سال میں کسی وقت بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، معیار ایک ہی ہونا چاہیے، ٹائم تھوڑا یا زیادہ ہو سکتا ہے لیکن آپ معیار ایک ہی رکھیں گے، اس میں رشوت نہیں لیں گے، اس میں آپ بدکاری کی باتیں نہیں کریں گے، آپ اس میں گالیاں نہیں نکالیں گے، آپ اس میں کسی طرح کا دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کا کنیکشن خدا کے ساتھ رہے گا، حمد و ثنا میں وقت گزرے گا، خدا کی حضوری میں وقت گزرے گا، تو یقین جانیے تب آپ کی آواز عالم بالا تک پہنچے گی۔ ایک دفعہ پھر چند چیزیں جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ روزہ کا مطلب نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا اور دعا میں وقت گزارنا، یہ روزہ کی ڈیفینیشن ہے۔ پھر روزہ رکھتے ہوئے اور روزہ کھولتے ہوئے کوشش کریں کہ آپ عام کھانا کھائیں، روٹین کا کھانا کھائیں۔ آپ کو بہت زیادہ لگژری کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی تو روزہ ہے کہ آپ عام زندگی کے اندر روزہ رکھیں، سادگی کا کھانا کھائیں جو گھر میں پکا ہے، اور ان 40 دنوں میں بھی روزے رکھیں اور 365 دن سارا سال روزے رکھیں۔ شوگر کے مریض رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کا شوگر لیول نارمل ہے تو رکھیے، اگر شوگر لیول نارمل نہیں ہے تو پھر دعا میں وقت گزاریے، روزہ رکھنے سے اجتناب کیجئے۔ اور ایماندار روزوں میں خدا کے ساتھ جڑے رہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں روزوں کا یہ سیزن اور یہ 2021 جو ہے، یہ سارا کا سارا آپ کو خدا کے قریب لے جانے اور خدا سے برکات لینے کے لیے ضرور موقع مہیا کر رہا ہے۔ آئیے گزرے سال کی تلخیوں کو بھول کر، ناکامیوں کو بھول کر، اس سال کی نعمتوں اور برکتوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے خدا کے ساتھ جڑ جائیں اور خدا کے حضور ان ایام میں زیادہ سے زیادہ دعا اور روزے میں ٹھہر کر خدا کے قریب ہو جائیں، تاکہ آسمان کا خدا آپ کو ایمان کی مضبوطی دے اور برکات جاری رہیں۔ ایک دفعہ پھر میں آپ سب کو روزوں کے ان ایام کو منانے اور اس کو روحانی طور پر اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے موٹیویٹ کروں گا۔ آپ سب کو روزوں کے ایام بہت بہت مبارک ہوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔